बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम का बेपाया करम और एहसान है कि उसने हमें तौफ़ीक़ बख्शी है कि हम लोग कुरान पाक तरावीह में सुन रहे हैं और आज तीसरी तरावीह मुकम्मल हो गई। इस तीसरी तरावीह में हमने 2.5 पारे कल तक जो हुए थे, उसके बाद यानी तीसरे पारे के निस्फ से चौथे पारे के 3/4 तक सुलुस तक आज सुना है। सवा पारा तो जब सवा पारा आज है हुआ, और इसमें कल शुरू हुई थी 2 रुकू उसके हो गए थे सूरह आल इमरान, और आज मुकम्मल हो गई वो पूरी आखिरी आयतें वही थी जिसको कारी साहब ने फिर वितर की पहली रकत में भी सुनाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तो गोया ये आखिरी आयत थी सूरह आल इमरान की, वो हमने सुनी। कल मैंने कुछ बातें बताई थी, उसमें से शुरू वहीं से कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ किया था कि सूरह बक़रा जो है वो ईमान की सूरह है और आल इमरान जो है इस्लाम की सूरह है। ईमान बिर रिसाला की वो सूरह थी। ये इस्लाम पूरी दुनिया में जो एक शक्ल बनाता है, जो हकीकत की शक्ल इख्तियार करता है, वो ये है, वो सूरह आल इमरान है। आप देखिए कैसे है। इसमें जो वाक़यात हैं उसकी रोशनी में सोचिए कि इस्लाम ऐसे ही इस दुनिया में जारी व सारी होता है। इसमें ग़ज़वे उहद पर तबसरा है आखिर में शुरू के। अब ऐसा है, इसके अंदर 4 अज्जा हैं इस सूरह के। तो पहला जुज़ जो है वो तो इब्तिदाई आयात थी जो कल हमने सुनी थी कुछ। उसके अंदर तो ये बताया था वो ग़ज़वे बद्र के बाद में नाज़िल हुआ था। उसके बाद आज कुछ आयात यहाँ से शुरू हुई हैं। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहम व आल इब्राहीम व आल इमरान। यहाँ से ये चौथे रुकू की दूसरी आयत से शुरू होता है। यहाँ से लेकर के और छठे रुकू के एंड तक जो है आपका ये तकरीबन 3 रुकू हो जाते हैं पूरे। 3 रुकुओं के अंदर जितना भी तफसीर है ये अहले किताब के ताल्लुक़ से है। ये वफ़द नजरान, डेलीगेशन ऑफ नजरान आया था। ये सन 9 हिजरी में हुज़ूर नबी अकरम सल्लम के पास आया था और उसने कुछ बातें की थी, और बातों के नतीजे में एक कसमिया एक बात, इसे मुबाहिला कहते हैं, वो पेश आई थी। तो उसका वाक़या है इसके अंदर। यानी उन्होंने कुछ ऐसी बहस शुरू कर दी थी। उस बहस के नतीजे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया था, और अल्लाह के हुक्म से ही फरमाया था इसी आयतों की रोशनी में, कि तुम अपने खुद को ले आओ और तुम औलाद को ले आओ, तुम अपनी निसा यानी औरतों को ले आओ, तुम अपनी औलाद को, निसा को, ख़ुद को, और फिर आओ और सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर कसम खाओ, हम सब कसम खाएँ हमने आपके कि जो झूठा है वो उस पर लानत अल्लाह की। तुम भी आओ हैं अदू अबनाना ना ये वो नहीं मैं बताता हूँ। हाँ, ये है आयत मुबाहिला की। तो इसमें ये कहा कि तुम आ जाओ, अनफुसना व अनफुसकुम, अबनाना व अबनाकुम, अनफुसना व निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल्लाह। ये मतलब था कि तुम अपनों को ले आओ या ख़ुद को ले आओ, और हम अपने को ले आएँ। अनफुसना हम ले आएँ, और तुम अपने को ले आओ, और तुम अपने औलाद के लिए और हम अपनी औलाद को ले आएँ। तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आएँ, और सब मिलकर के कसम खाएं कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला के रसूल की तरफ से ये बात कही गई उस वफ़द नजरान जो 60 अफराद पर मुश्तमिल था, और उसमें उनका उसकुफ़ था, उनका उसमें सैयद था, उसमें उनका 3 बड़े बड़े जो सरदार थे वो सब के सब सरदार थे। बिशप था एक के अंदर, ये सब लोग थे, और 60 लोगों का डेलीगेशन था, और वो सब लोग आए थे। उसमें औरतें भी थीं,
اس طریقے سے وہ بھی تو اس لیے تو نساؤکم بھی ہے اس کے اندر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات کہی گئی تو ان کو چیلنج قبول کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ تو بات ہی کہہ رہے تھے کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں, نہیں اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے. کس بات میں کہہ رہے ہوں گے؟ وہ عیسائی تھے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ بیٹے تھے اللہ کے, نعوذ باللہ, وہ یہ کہہ رہے تھے, کہتے تمہارے قرآن میں ہے یہ کہ دیکھو وہ اللہ کی روح تھے اور جو مریم علیہ السلام کی طرف کلمہ کن جو ہے القا ہوا تھا وہ تھے, تو لہذا بیٹے تھے, وہ خود خدا تھے, کہ تمہارا قرآن کہتا ہے یہ کہا. تو اس کا پورا جواب اس کے اندر ان آیات میں ہے جتنے 3 رکوع کے اندر, اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم بالکل غلط کہہ رہے ہو. اور انہوں نے کہا دیکھیے اس کی دلیل کیا دی, انہوں نے یہ بتا دیتا ہوں. دلیل یہ دی, انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کہ کون ہے, تمہارا قرآن خود کہتا ہے ان کو کوئی باپ نہیں تھے, لہذا وہ خدا تھے, نعوذ باللہ. یہ خدا کے بیٹے تھے, خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے, کیونکہ ان کے خدا اور خدا کے بیٹے میں زیادہ فرق کرتے ہی نہیں. وہ کبھی کہتے ہیں وہ خدا تھا خود ہی, کبھی کہتے تھے خدا کا بیٹا تھا. سمجھے آپ کے, یہ ان کے اندر ہے تثلیث کا عقیدہ, ٹرینٹی کا یہی ہوتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں, انہوں نے دلیل دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ تم کیا بات کر رہے ہو, دلیل غور کیجیے. اب تم کیا بات کر رہے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ باپ نہیں تھے اس لیے خدا ہو گئے. تو حضرت آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے, ان میں کوئی بھی نہیں تھا. ہے یہ دلیل کتنی وزنی ہے کہ ان کی تو ماں تھی کم سے کم مریم, ان کے حضرت آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ, کوئی بھی نہیں تھا. پھر تو یہ سب سے بڑے خدا ہوئے نعوذ باللہ. لیکن تم بھی نہیں کہتے, میں بھی نہیں کہتا, ہم بھی نہیں کہتے, وہ تب اللہ کے بندے تھے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ باپ نہیں تھے اس لیے خدا ہو گئے تو غلط ہے. تو ایک کا تو حضرت آدم کے تو ماں باپ دونوں تمہارے کے نزدیک بھی نہیں تھے, تو کیسے وہ تو خدا نہیں مناتے تم ان کو. اب وہ خاموش ہو گیا. تو اتنی بات ہوئی, پھر بھی نہیں بولے. تو پھر اس پر یہ چیلنج کیا گیا جو میں نے کہا آیت مباہلہ والی ہے نا. تو اگر یہ محاجہ کرتے ہیں, یہاں سے شروع ہوا, اب آیا ان کو یاد ہے نا, من بعد ما بیان لکم. تو پھر یہ کرو, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ آیت ہے, سمجھے آپ کے نہیں سامنے آئے. معلوم کہ پورا بھاگ گئے یہ لوگ, راتوں رات نکل گئے. انہوں نے طے نہیں, اس میں مشورہ کیا, انہوں نے مشورہ کیا کیا کریں. انہوں نے کہا کل آنا, ہم نے آپ کے سامنے چیلنج رکھ دیا ادھر کی طرف سے, اسلام نے حضور نبی اکرم نے چیلنج رکھ دیا کہ کل آئیے صبح کو یہی ہونا ہے, ہم غلط ہیں نا, تو آپ آ جائیے. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے رات میں طے کیا, مشورہ کیا. تو کہنے کہ نہ, یہ اللہ کے رسول ہیں, ہم لوگ خود جھوٹ بول رہے ہیں, صحیح نہیں کہہ رہے ہیں, بیکار میں ان کے سامنے بات کر رہے ہیں, دلیل ہماری کمزور ہے بہت. لہذا اگر ہم نے قسم کھا لی تو ہم مٹ جائیں گے, ہم ہلاک ہو جائیں گے. لہذا قسم میں شریک نہ ہو. اگلے دن سب لوگ چلے گئے, مطلب ناکامی ان کی اور فتح اسلام کی ہوئی. یہ وفد نجران کا واقعہ تھا. یہ تو پہلی آیتیں وہ تھیں کل کی سے شروع ہوئی تھیں یہاں تک, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران العالمین, یہاں سے شروع ہوئی تھیں. اور یہاں سے ختم ہونے کے بعد میں محاجے کی آیتیں ہیں, اس کے بعد ختم ہو گیا, ایک بات ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے, تیسری آیات آتی ہیں. یہ آپ کے جو ہے آپ کے چھٹے رکوع کے بعد سے 12ویں رکوع تک آتی ہیں, 12 رکوع تک چلتی ہیں. اور اس کے اندر جو ہے اہل کتاب سے باقاعدہ ان کو مخاطب کر کے بات کی چلی جاتی ہے, کرتے جاتے ہیں. اور اس کے بعد 13ویں رکوع سے آخر تک, اینڈ تک جو ہوتا ہے, پھر وہی پہلے والا رکوع کا حصہ, یعنی غزوہ بدر کے بعد والا, نہیں سوری غزوہ احد کے بعد والا حصہ شروع ہوتا ہے. یہاں پر 3 ہوا, 6 سے 9 تک, اور یہاں سے 12 تک. تو 12 کے بعد 13ویں رکوع سے جو ہے شروع ہوتی ہیں آپ کے غزوہ احد پر تبصرہ. میں جو اب عرض کر رہا ہوں وہ پھر سنیے. میں نے کہا اسلام کیا ہے چلتا پھرتا. اسلام میں کچھ لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں, اسلام میں کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, اسلام چلتا پھرتا بھی نظر آتا ہے, اسلام میں ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں اسلام چلتا پھرتا نظر آئے گا, آپ دیکھیے گا, اس پر تبصرہ ہو رہا ہے. تبصرہ ہوا کیا, غزوہ احد میں بظاہر شکست ہو گئی, لیکن حقیقت میں کوئی نہیں جانتا
शिकस्त हुई कि फतह, इसको क्या कहते हैं बेटे? इश्तिबाह हो गया, हुआ। लिहाजा आप तफसीरों में जाइएगा, अगर तफसीरों में कुछ लोग कहते हैं शिकस्त हो गई थी पहले, वही पहले फतह हो गई थी फिर शिकस्त हो गई, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं शिकस्त तो हुई नहीं। हकीकत यह है कि ना वो शिकस्त हुई बाद में, हालांकि ज़ख्मी बहुत हो गए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद भी रफ़्तार मुबारक में जो है खूद की कड़ियाँ जो है वो हो गई थी, बैठ गई थी, पैबस्त हो गई थी। को निकालने के लिए हज़रत उबैदा बिन जर्राह के 4 दांत शहीद हुए, उन्होंने निकाला। जब आगे के 4 दांत शहीद हो गए, उन्होंने निकाला। और उसके बाद हुजूर नबी अकरम गड्ढे में गिर गए थे, गड्ढे जो बनाया था वो अमीर राहिब ने, समझा, वो गिर गए थे। और हुजूर नबी अकरम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी अफवाह फैला दी गई थी कि हुजूर शहीद हो गए। हम शहीद हम कह रहे हैं, वो लोग मर गए, ख़त्म हो गए, हमने मार दिया। दुश्मन तो यही कहेगा ना। तो और फिर ये कि देखो 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 सब ये लोग क्या हैं, इनके दरमियान में रसूल है, और वो ये कहते हैं कि रसूल तो जीतता ही है। और यहाँ कमज़ोर ईमान वाले भी सोचने लगे कि ये कैसे हो गया, अल्लाह के हमारे दरमियान में अल्लाह का रसूल था फिर भी शिकस्त हो गई, अल्लाह के हमारा दरमियान में अल्लाह का रसूल था फिर भी वो ज़ख्मी हो गया। ये क्या चीज़ है मालूम बेटे? इसे कहती हैं आयत मुतशाबिह। कल क्या कहा था मैंने? ये आयत मुतशाबिह है, यानी आयत तो सब कुछ है, यानी हर चीज़ जो कुछ भी दुनिया में वाक़यात रूनुमा होते हैं। मैंने बताया भी था कि एक तो आयतें वो होती हैं जो कि आयत कुरान पाक की शक्ल में होती हैं, एक वो आयतें होती हैं जो मैंने बताया था कायनात की आयतें होती हैं, वाक़यात की शक्ल में आती हैं, है ना। तो वाक़यात की शक्ल में 2 यहाँ पर आयत मुतशाबिह हैं। मैंने कल एक दूसरी बात कही थी, एक आयत मुतशाबिह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को मैंने बताया था, इतना इशारा करके चला गया था, है कि नहीं? तो कल मैंने बताया था एक आयत मुतशाबिह क्या थी, यानी उसके बारे में भी लोग समझ नहीं पाते, ईसाई ख़ास तौर से उसके बारे में शक में पड़े हुए हैं कि अल्लाह के बेटे हैं तो खुदा भी हैं, वो सब कुछ हैं, है कि नहीं, जिसका जवाब आज दिया गया ये। और आज तक वो नहीं समझ पाए इस बात को, इश्तिबाह में पड़ गए। इश्तिबाह में कुरान ने खुद भी कहा, इश्तिबाह में उनको आसमान पर उठाया जाना भी इश्तिबाह में है, पड़ता है। तो एक तो आयत मुतशाबिह वो बनी, यानी आयत ऐसी जो समझ में नहीं आई। एक आयत ये बनी जो आज मैं बता रहा हूँ कि हुजूर ज़ख्मी भी हो गए और अफवाह भी हो गई, और बज़ाहिर शिकस्त भी हो गई, और सब कुछ हुआ। लोग कहने लगे शिकस्त कैसे हो सकती है, अल्लाह के रसूल के दरमियान, अल्लाह के रसूल दरमियान मौजूद हो, वो भी ख़ातमुन नबिय्यीन हो, और फिर ऐसा हो जाए। तो कमज़ोर ईमान वाले उनके वो निफाक की तरफ चले गए, मुनाफिकत की तरफ जाने लगे। जंग से भाग आए बहुत से लोग, उस वक्त से मैदान जंग से भाग आए। फिर कुछ लोग बाद में पहुँचे। अजीब कैफियत का आलम था, अजीब कैफियत का आलम था। ये कैसी आयत है भैया? आयत कहते हैं वाक़यात को, दुनिया के कायनात के मामलात को, और वो मामलात वो जो है ऐसे हो जाएं कि इंसान उससे ईमान मुतदलदल हो जाए, समझ नहीं आ रही हो, तो ये आयत मुतशाबिह होती है। तो ये आयत मुतशाबिह दूसरी हुई, है कि नहीं? अब इसके जवाब मैं दूंगा कि आयत मुतशाबिह के पीछे क्या खैर होती है। यानी आयत मुतशाबिह तो है वो, लेकिन एक खैर का पहलू बताऊंगा आज मैं आपको। वो खैर का पहलू ये है कि अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या रूनुमा न होता। अब सोचिए जब हुजूर नबी अकरम का असल में विसाल हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके खड़े हो गए कि जो ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, ख़त्म हो गए, कत्ल में मौत हो गई, वफ़ात हो गई, गर्दन कलम कर दूंगा मैं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनके सामने बोले। हज़रत उमर जैसा जलील क़द्र सहाबी कौन कह सकता था? कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। अब मालूम आपको क्या हुआ? उस वक्त ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ ऐसे थे जो इस हकीकत को खोलना चाहते थे, और उनका जहन बिल्कुल साफ था। हालांकि सबसे ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करने वाला शख्स हज़रत अबू बकर है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो हज़रत उमर को भी इतनी थी। ये तभी तो तलवार की बात कर रहे हैं कि जो कहेगा मोहब्बत। देखिए मोहब्बत के 2 पहलू होते हैं। अब देखिए, एक मोहब्बत अक्ल शऊर और हवास खो देती है, एक मोहब्बत अक्ल शऊर हवास नहीं खोती।
عقل و شعور اور حواس کھو دے اگر تو وہ محبت صحیح نہیں ہے، اور وہ محبت عشق کہلاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو ایسی عشق پسند نہیں ہے اسلام میں، اسی لیے عشق والی محبت کو پسند نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے، ہاں عمر کو بھی تھا، ہم کو بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن اصلی محبت کون سی تھی یہ بتایا جا رہا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی محبت ہے۔ وہ کیا محبت تھی؟ سب کچھ جانتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جہاں پر آپ کی میت رکھی ہوئی تھی وہاں پر گئے، بوسہ دیا پیشانی کو، باہر نکل کے آئے، دیکھا سب صحابہ کرام گمسم بیٹھے ہوئے تھے، بالکل عجیب سی کیفیت تھی، اور حضرت عمر جو تھے اس حالت میں کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی کہے تو میں مار دوں گا تلوار۔ حضور اب یہ کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے حمد و ثنا کی پہلے اللہ تعالیٰ کی، جیسے خطبے میں کی جاتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا من کان یعبد محمدن فقد ماتا، من کان یعبد محمدن فقد ماتا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ آیتیں اور بھی تھیں، لیکن یہاں پر وہ بات ہے جو کہنے کی تھی۔ اب آپ پوچھیں گے کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے من کانا یعبد محمدن، سن لو، جو اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، موت پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ کبھی نہیں مرے گا، وہ حی لا یموت ہے۔ من کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور پھر وما محمد الا رسول، محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رسول ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، اب یہ آیت کیسے یعنی اس بات سے کیسے مل گئی؟ محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، تو اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یہ کہا ہے قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنا نقصان پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو نہیں الٹے پھریں گے وہ سیجزی اللہ الشاکرین ہے۔ پھر کہا وہ بات دوسری کہ موت کا وقت معین ہے، لہذا یہ سوچنا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، یہ ہے کوئی بھی موت اس سے پہلے نہیں آئے گی جب اس کا وقت نہ ہو، جب وقت ہوگا تو ضرور آئے گی، کسی کا بھی وقت ہے چاہے وہ رسول ہے، کوئی بھی وقت آئے گا تو آئے گی۔ تو لہذا تم یہ ایسی کیسے باتیں کر رہے ہو؟ موت آئی، وہ رسول تھے، وہ ایک انسان تھے، یہ مطلب کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول تھے، اس سے پہلے قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، اب کون ہے؟ اگر وہ ہوتے تو اللہ کا رسول یہ نہیں ہوتا، وہ چلے گئے سب، تب اللہ کا رسول یہ ہے یہ نہیں، سب چلے گئے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی ہے۔ اس میں کیا بات پتہ لی؟ اگر وہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو یہ آیتیں نازل نہ ہوتی، وہاں پر یہ آیتیں نازل نہیں ہوتی تو آج کیا ہوتا؟ حضرت عمر کسی کو نہیں چھوڑتے، وہ کسی کی نہیں سنتے، آپ کو پتہ ہے وہ دوسرے انداز کرتے، اور عشق ایسا ہی ہوتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، عشق پاگل کر دیتا ہے انسان کو، یاد رکھیے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ تھا خیر کا پہلو، یعنی اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد میں آیتیں نازل ہوئیں جو غزوہ احد کے بعد ہوئی تھیں، ہے نہیں؟ اب حقیقت میں حضور وصال پا گئے تو اس کے بعد وہ آیتیں استعمال ہوئیں حضرت ابو بکر صدیق کی زبان مبارک کے ذریعے سے سب کے سامنے، اور سب لوگ سمجھ گئے کہ ارے ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو قرآن پاک میں پہلے نازل ہو چکی تھیں آیتیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایسا لگا شاید ابھی نازل ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر پہ نازل ہو رہی ہیں آیتیں یہ، لیکن ہمیں معلوم تھا، ہم تو پڑھتے تھے، دوبارہ سے ہماری آنکھیں کھلیں کہ یہ آیتیں تو تھیں پہلے سے، ہم کیوں ہم نے غلطی کری؟ ہم تو عمر سے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ یہ مت اب پتہ چلا آپ کو متشابہ آیت کا ایک معنی، یہ متشابہ آیت کے دوسرے معنی ہوئے، سمجھ رہے آپ؟
تو متشابہ آیت کے بہت سے معنی، عیسیٰ علیہ السلام کے متشابہ آیت کا ایک معنی بتایا میں نے آپ کے، وہ معنی تھے، اور یہاں پر اس واقعے کے پرسپیکٹو میں یہ معنی ہیں متشابہ آیت کے۔ تو قرآن نے سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ 2 قسم کی آیات ہیں، اسی سورہ میں بتایا تھا نا۔ کیا بات کہتا ہے قرآن، سوچئے، پورا کا پورا مطلب میرے کہنے گیا، پوری سورہ جو ہوتی ہے اس کا پورا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس پس منظر میں پورے موضوعات کو وہ پورے احاطہ کر لیتی ہے، یعنی ہر بات جو کہتا ہے اسی پرسپیکٹو میں بولتے ہوتی ہے آیت۔ ہمیں لگتا ہے الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں، الگ۔ اب سنیے تیسری بات، اب جو واقعہ رونما ہوا غزوہ احد کا، اس کے اندر بہترین تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ کیا بات کہی۔ اب سنیے، اگر یہ نہ ہوتا، اب اس میں بھی ایک خیر کا پہلو بتاتا ہوں آپ کو، اگر یہ شکست بظاہر نہ ہوتی، غزوہ احد کا ایک واقعہ رونما نہ ہوتا، آج کے حالات میں امت مسلمہ اگر ایسے پڑ جاتی تو ایمان کھو دیتی اپنا۔ اب کم سے کم مثال تو ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے بھائی، اللہ کے رسول کے ساتھ میں بھی ایسا ہو چکا ہے نہیں؟ جب وہاں پر اس زمانے میں زخم آ چکے ہیں اللہ کے رسول کو، دندان مبارک حضور کے بھی شہید ہوئے تھے وہاں پر، وہ ہو چکے ہیں، اگر حضور کے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے، تبصرہ کر کے شروع سے ہی تبصرہ کرتا ہے، یہاں جو کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہاں سے تبصرہ شروع ہوتا ہے والا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تہینو، وہن مت کرو، تو انہوں نے کہا وہن تم میں آ جائے گا۔ اب ہمارے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہن، تو اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت جب ہمارے اندر آ جاتی ہے اور موت سے جب ہم ڈرنے لگتے ہیں تو وہن آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم وہن کریں گے، ولا تہینو میں یہ وہن وہی ہے، ولا تحزنوا، اور ہم گھبرا جائیں گے، غم کریں گے، ارے ہماری یہ چیز گئی، وہ چیز گئی، آج کل جا رہی ہیں سب چیزیں، آپ دیکھیے نا کیا حالات ہیں مسلمانوں کے دنیا بھر میں، ہے کہ نہیں؟ اور ہر حالات بہت خراب ہیں۔ تو کہا نہیں، بشرطے کہ تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے۔ یہاں پر ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ شرط ایک ہی ہے، مومن ہو تم۔ اب دیکھیے اس میں وہاں پر آپ بتایا کہ مطلب ایمان مومن ہو، اب مومن کی تفصیل بتائی کہ مومن، دیکھو بات یہ تھی کہ تم نے اپنے رسول، اپنے آقا، اپنے نبی کا، اپنے سپہ سالار کا، سپہ سالار اعظم کا، اپنے قائد کا حکم نہیں مانا۔ اب یہ بات یہاں سے شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہیں اس کو دکھا دیا کہ اب آقا کا، اپنے سپہ سالار کا، اپنے حاکم کا جب تم بات نہیں مانو گے، اور آج بھی ہو یہی رہا اقتدار اعلیٰ، تو اللہ کی ہے خیر، یعنی آج بھی مسلم قیادت اگر ایک فیصلہ کر لے، پکی اگر ہو، اچھی ہو، نیک ہو، حقیقت میں ہو، تو ہمیں اس کا ماننا چاہیے، ہے نا؟ اولی الامر منکم کی بات یہی اس طرح ہے۔ تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، 60 لوگوں کو ایک درے پہ کھڑا کر دیا تھا، اور وہ درے پہ حضرت سعید بن جبیر کی قیادت پہ کھڑا کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہمیں چیل کوے ہمارے گوشت کو نوچ نوچ کے لیے جانا ہے۔ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، امتحان لے رہا ہے، لہذا شروع میں جو مسلمانوں نے جو ہے وہ کی، جس زور سے جو ہے جنگ پہ ہلا بولا، سب بھاگ گئے، دشمن بھاگ گیا۔ 3000 کا لشکر تھا، وہ یہ کل 700 تھے، 700 لوگوں نے 3000 کے لشکر کو دھکیل دیا، دھکیل نہیں دیا بلکہ خاصے لوگوں کو مار دیا، اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ اب یہاں پہلی غلطی کی کہ مال غنیمت لوٹنے لگے، یعنی دنیا کی محبت پیدا ہوئی، کہا تھا میں نے نا، دنیا کی محبت یہ ہے وہن، یہ پیدا ہوئی۔ اور دوسری طرف جب یہاں ہوئے تو اب وہ لوگ جو تھے تیر انداز 60، وہ دیکھنے لگے کہ یہاں تو سب مال لوٹ رہا ہے، اور جب یہ لوگ مسلمان لوٹ رہے ہیں مال، اور فتح ہو گئی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ مت ہٹو، دیکھو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ ارے یہ تھوڑی کہا تھا، یہ کہا تھا ہمارے پر چیل کوے اگر ہم گوشت نوچ رہے ہیں، ارے یہاں تو فتح ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، الٹا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، امتحان کو الٹا کر کے دکھا دیا۔ اب وہ سب سمجھے نہیں، اور وہ پیچھے آ کر کے ہاں مال غنیمت میں، اور جب مال غنیمت میں تو ادھر سے یہ دیکھیے ایسا تھا، ادھر سے پورا کا پورا قریش کا لشکر تھا، ادھر پہاڑ تھا، درمیان میں یہ اب یہ پس کے رہ گئے یہ لوگ، کیونکہ ادھر سے جو ہے گھوم کر کے درے کی طرف سے
خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہی تھے، انہوں نے کیا سب کچھ کام، وہی تھے، انہوں نے سب کچھ کیا. انہوں نے آ کر کے جو ہے ان پہ ادھر سے پیچھے سے مار دیا، اور ادھر سے جب دیکھا اس نے لشکر جو بھاگ رہا تھا وہ واپس جب پلٹا تو ادھر سے قریش کا لشکر اور ادھر سے خالد بن ولید کا تھا وہ جو تھا کیا کہتے ہیں رسالہ، وہ پورا کا پورا مل کر کے کرش کر دیا مسلمانوں. اس حالت میں یہ ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے اور حضور نبی اکرم زخمی ہو گئے، ہاتھ حمزہ شہید ہو گئے. یہ حالت ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا امتحان لیا. یہ ناراضگی تھی کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات کیوں نہیں مانی، یہی بتایا ہے. اور پھر اس پر بھی بات ایک ناراضگی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری طرف ایک اور بات کہی. کیا بات؟ اسے کہتے ہیں تبادل اسلام کا. اسلام نے کہا نہیں بات یہی نہیں تھی، بلکہ دیکھو نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کون لوگ جو ہیں اصلی ایمان رکھتے ہیں، اور تم میں سے بہت سے لوگ شہادت کے متمنی تھے، تم ہمیں شہادت کا درجہ دینا چاہتے تھے ان کو. یہ 70 لوگ جو مرے ہیں، ارے وہ تو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں. اسی لیے اس میں یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اس سورہ میں ہی کہا ہے، وہاں بھی کہا تھا اس سے پہلے کی سورہ میں بھی، لیکن وہاں بل احیاء عند ربہم وہاں یہ کہا تھا تم میں شعور نہیں اس کا، یہاں کہا ہے ان کو رزق ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ نہیں بات یہ نہیں تھی، بلکہ دیکھو نہیں ہم تو ان کو شہادت کا درجہ دینے چاہتے تھے. پازیٹیو مداد میں کہا جانا کہ نہیں گھبرانے کی بات نہیں. ولا تحزنوا یہاں پر تم گھبراؤ مت، تم ہم کو تو تمہاری دل کی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتے تھے. شہید جو تم میں سے چاہتے تھے وہاں شہادت کا درجہ چاہتے تھے، ان کو شہادت دینا چاہتے تھے. اور ایک سے ایک پیاری آیت اس میں سوچئے، یعنی اس طریقے کا توازن ہے اس کے اندر، تجزیے میں توازن ہے. ایک طرف سکھا بتا رہا ہے کہ تم سے یہ غلطی ہوئی، پھر کہتا ہے نہیں غلطی تو ہوئی لیکن اس کے پیچھے خیر تھی، ہر غلطی کے پیچھے خیر تھی، ہر غلطی کے پیچھے اچھائی تھی، کوئی نہ کوئی بہتری تھی. تو جیسے میں بتایا تو ایک طرف سے آیتیں متشابہ بن گئی پوری کی پوری ہے، دوسری طرف خیر نظر آ رہا ہے تو آیتیں متشابہ میں خیر نظر آ رہی ہے. ایک طرف ہمارے سمجھ بات نہیں آ رہی تھی اور اب سامنے آئی تو ارے اس کے پیچھے تو ہر اچھائی تھی. یہ ہے قرآن جس کے انداز سے سمجھاتا ہے. بہترین تجزیہ ہے، بہترین تبصرہ ہے جو ایک جنگ پر کر رہا ہے. غزوہ احد کی شکست، بظاہر شکست تو ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے یہی سمجھا، حقیقت میں شکست نہیں تھی. اب میں بتاتا ہوں آپ کہیں حقیقت میں شکست نہیں تھی. اس کی وجہ اگر شکست ہوتی تو مال غنیمت جیسے وہ لوٹتے پھر ان کا، جیسے غزوہ بدر میں انہوں نے لوٹا تھا تو انہوں نے تو مال غنیمت نہیں لوٹا بلکہ انہوں نے ہی لوٹا تھا شروع میں. پھر وہ قیدی بنا لیتے، پکڑ لیتے، قیدی انہوں نے نہیں بنائے تو اگر شکست ہوتی تو قیدی ہوتے، قیدی نہیں بنائے. جہاں تک مرنے کا معاملہ ہے تو آپ جانتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو مرتے ہیں، ادھر بھی مرتے ہیں، کبھی 2 کبھی 10 کبھی 20 کبھی 50 ہوتے نہیں ہوتے ہیں. اس سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی کہ شکست ہوئی یا فتح ہوئی. بھائی مرے تو جنگ میں تو مارے جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے یوکرین جنگ میں اور اس کے اندر جو ہے جنگ ہو رہی ہے، یعنی کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے، کون کامیاب ہے اس میں؟ ایک بھی نہیں کہہ رہا کہ میں دونوں کہہ رہے ہیں کامیاب ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ ایک دشمن کہہ رہا ہے ناکام ہے کہ نہیں. لیکن ابھی فتح شکست کا تو فیصلہ نہیں ہوا نا. لیکن کتنے لوگ مر گئے؟ لاکھوں مر گئے. تو لاکھوں کے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو کوئی 70 شہید ہو گئے تو آپ کہیں شکست ہو گئی؟ نہیں. اس کا ایک الگ آخری نتیجہ ہوتا ہے، وہ نتیجہ ان چیزوں پر منحصر ہوتا ہے کہ مال غنیمت لیا جاتا ہے، لوٹتا ہے کوئی شخص ایک لشکر ہے کہ نہیں، اور دوسرا لشکر اور یہی جو ہے آپ کو قیدی بنا لیتا ہے اور دوسرا شخص دوست پر حاوی ہو جاتا ہے، دوسرا لشکر حاوی ہوتا ہے. یہاں نہیں ہو پایا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہتے ہیں یہ اب لوگ کو سمجھ نہیں آتا کیسے ہو گیا سب کچھ. یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، کیوں اللہ تو ایک دوسرا فیصلے کر کے وہ ان لوگوں کو اس سونے کو کندن بنا رہا تھا. سب مومن سونا ہوتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا. ان کو کندن بنا رہا تھا کہ تمہارے اندر جو کمیاں ہیں، جو کھوٹ ہے، وہ کھوٹ کو نکال دو. تم دنیا سے محبت کر رہے ہو، بھول جاؤ. صرف اللہ کی خاطر اللہ کے رسول کی بات مانو اور اللہ کی بات مانو تو تم کامیاب ہوگے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اس آیت پہ پکا یاد رکھیے گا. پھر آخر میں ایک تبصرہ سا تھا، اس سے پہلے ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور تم سب کو جو ہے تمہارے زندگی کے اعمال کے اجر جو ہیں پورے مل جائیں گے.
فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہی تو کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی جہاں تک زندگی کا معاملہ ہے تو دھوکے کی ٹٹی ہے۔ یہ آیتیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں آخری آیتیں جو تھیں وہ بہت پیاری آیتیں ہیں جو تہجد میں پڑھتے تھے حضور نبی اکرم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ اب کم ہے، لیکن آخری آیت پھر میں اسی کو لے کے بات ختم کر دوں گا۔ آخری آیت یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہے ٹیک ہوم میسج، اس سورہ کا ٹیک ہوم میسج ہے، لے جانے والا، گھر کو لے جانے والا میسج ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اصبروا، صبر کرو، برداشت اندر اپنا پیدا کرو، قوت برداشت پیدا کرو، اور دشمن کے خلاف ثابت قدمی پامردی پیدا کرو۔ یعنی ہم ہوتا ہے ہم ویسے تو اپنے اکیلے میں تو کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے دشمن آتا ہے تو گھبرا کے بھاگ جاتے ہیں، وہ بھاگ گئے تھے نا، اس لیے وہ صابرو کہا ہے یہاں پر۔ صابرو، اس سے آگے بڑھ کر دشمن سامنے ہوتا ہے تو آدمی چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے اور حفاظت کرتا ہوتا ہے اپنی۔ وہ صابرو اور رابطو، اور آپس میں مربوط رہو، رابطہ قائم رکھو، مربوط رہو اور رابطہ اور مربوط آپس میں جڑ جانا۔ یہ جڑے نہیں تھے، اختلاف ہو رہا تھا آپس میں، وہ کہہ رہا ایسے کرو، وہ نہیں کر رہے تھے، ان کا قائد یہ بول رہا تھا یہ کرو تو انہوں نے نہیں کیا ہے، نہیں، یہی تو ہو رہا ہے سب کچھ۔ اس لیے آج بھی قیادت کے معاملات جو ہیں، ایسی معاملات میں ہم لوگ مربوط نہیں ہیں، اور حفاظت کرو اپنے اس کی بارڈر کی، یہ مطلب ہوتا ہے باؤنڈریز کی، بارڈر کی، جو اسلام کی بارڈرز ہیں اس کی حفاظت کرو، تو لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہوگے، اسی سے کامیاب ہوگے۔ تو واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، آخری بات کی اتقوا اللہ۔ اب اس کے بعد واتقوا اللہ سے بات اگلی شروع ہو جائے گی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اگلی سورہ۔ اب دیکھیں اسے حلقہ اتصال کہتے ہیں۔ آج واتقوا اللہ آخری ٹکڑا تھا آیت کا، تو وہاں شروع ہوتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے، جو کل انشاءاللہ بہت پیاری سورہ ہے، وہ بھی ہے سورہ نساء ہے بہرحال۔ تو اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یہ جو آیتیں متشابہ ہیں، کیا بات ہے، اس کے صحیح اس کی معرفت ہمیں نصیب فرما دے۔ اس دنیا میں ہم کبھی گھبرائیں گے نہیں انشاءاللہ، حقیقت یہ ہے، ہمیں کوئی چیز ڈگمگائے گی نہیں، ہم متزلزل نہیں ہوں گے، ہمیں حالات ایک سے ایک خراب آئیں گے، ہم کہیں گے نہیں اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہوگی، وہ خیر بعد میں نظر آئے گی انشاءاللہ، آپ سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے، دنیا میں آپ برت لیں گے کہ ارے ہم نے جس کو شر سمجھا تھا وہ تو خیر تھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔